هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والمجيد لأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلوات محمد أعزائي المحترم معدب معظم معزز سامعین کرام بزرگان مذہب و ملت دوستداران اہل بیت ماتمداران سرکار سید الشہداء موالیان جناب حیدر کرار دعائے بی بی فاطمہ زہرا جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات مالک کون و مقام خلاق عالم وحدہ لا شریک لا یدرک الصفات قدیم بذات خالق کان و مکان قادر و قدیم اور رحمان و رحیم پروردگار کی حمد و ستائش بہا صورت آسائش و آزمائش مثل دار نفس رواں دوا رہے. درود و سلام اللہ کے ان انوار ضمیر کرام پر کہ جن کی خصوصی ادا سے ہمیں حمد شعور الہی عطا ہوا. ہمارے لاکھ و سلام ہو اللہ کے ان مجتبہ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں پر کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں لفظ درود کو خلق فرمایا اور جن کی ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنایا. اور ہر مقام پہ اللہ نے فرمایا. دن میں بعد میں عرض کر رہا تھا سورہ جمعہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم يتلو علیہم آیاتہ
रहमान है वो परवरदिगार, मेहरबान है वो परवरदिगार जिसने मोहम्मद को कुरान की तालीम दी। क़लक़ल इंसान, जिसने इंसान को खल्क़ किया, अल्लमहुल बयान, और बयान की तालीम दी, यानी तारुफ अपनी रहमानियत का कराया, वसीला मोहम्मद की ज़ात को बनाया। अल्लाहु अकबर। अल्लमहुल बयान, तारुफ अपने इल्म का कराया, वसीला मोहम्मद की ज़ात को बनाया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की जानिब, यानी तारुफ अपनी सुबहानियत का कराया, वसीला मेराज पैगंबर को बनाया। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा परवरदिगार, तू डायरेक्ट क्यों नहीं कहता कि मैं रहमान हूँ मुझे पहचानो, मैं करीम हूँ मुझे पहचानो, मैं जब्बार हूँ मुझे पहचानो, मैं हम्माद हूँ मुझे पहचानो, मैं खालिक हूँ मुझे पहचानो, मैं करीम हूँ मुझे पहचानो। तू मोहम्मद का वसीला क्यों बना रहा है? मैं सुनो, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह होकर तुम तक नहीं आ सकता इनके वसीले के बगैर, तो तुम बंदे होकर मुझ तक कैसे आ जाओगे इनके वसीले के बगैर? अब रहमान तारुफ अपना कराया, वसीला मोहम्मद की ज़ात को बनाया। तारुफ अपनी खिदमत का कराया, वसीला मोहम्मद की ज़ात को बनाया। और अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, जब अल्लाह ने इंसान को बनाया तो वसीला माँ बाप को बनाया, जब दुनिया से उठाया तो वसीला मलकुल मौत को बनाया। मैंने कहा परवरदिगार, तो कुन फयकुन का मिजाज है, तू जो कह देता है वो हो जाता है, तू जो इरादा करता है वो हो जाता है। तूने मलकुल मौत का वसीला क्यों बनाया कि मलकुल मौत आएगा, रूह कब्ज़ करेगा, फिर लेके जाएगा? तू डायरेक्ट कह देता जो जहां होता मर जाता, जो जिस हालत में होता मर जाता। मैं यही बताना चाहता हूं, तो सुनो, जब तुम मर नहीं सकते वसीले के बगैर, तो जिंदा कैसे रहोगे वसीले के बगैर? अल्लाह से अपने ज़हनों को आमादा कीजिए। जब तुम मर नहीं सकते वसीले के बगैर, जिंदा कैसे रहोगे वसीले के बगैर? मेरे का परवरदिगार, तूने ताल्लुक अपना कराया, वसीला मोहम्मद को बनाया। अब जरा ये तो बता, जब तू मोहम्मद का ताल्लुक कराएगा तो वसीला किसको बनाएगा? कस देख लेना, जब जिब्राइल आएंगे और पूछेंगे हे परवरदिगार इस चादर में कौन है, तो आवाज आएगी हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। मीज़ान अदालत से बनाया, एक नूर तराशा, उस नूर को इतना कामिल बनाया, इतना अकमल बनाया, इतना जामे बनाया कि जिस रुख से देखा मोहम्मद नजर आया। पैगाम मशीयत से बनाया, मीज़ान अदालत से बनाया, इल्म की मिट्टी थी, नबूवत का खमीर था, और अल्लाह ने मोहम्मद को इतना कामिल बनाया, इतना अकमल बनाया, इतना जामे बनाया कि जिस रुख से देखा मोहम्मद नजर आया। इतना कामिल बनाया कि अल्लाह ने मोहम्मद का साया भी न बनाया। अल्लाह ने अपने हबीब का साया भी न बनाया, जिसके सायबान में पूरी कायनात को वजूद अता किया, उस मोहम्मद को बेसाया बनाया। बेसाया क्यों न बनाया? इसलिए कि साया होता है जैसा, अगर आप धूप में खड़े हो जाए, रोशनी में खड़े हो जाए, तो आपकी परछाई जमीन पर पड़ेगी,
آپ کا عرش زمین پہ آ جائے گا. آپ نے ہاتھ اس رکھا ہے تو وہ بھی سایہ کیا نہیں معلوم چلا کہ سایہ ہوتا ہے جیسا. اللہ نے محمد کو اتنا کامل بنایا, اتنا جامع بنایا کہ سایہ بھی نہ بنایا. بھائی سایہ کیوں نہ بنایا؟ اگر سایہ بنائے تو وہ سایہ میرے محمد جیسا ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی خدا کو یہ گوارا ہوا کہ محمد کا سایہ محمد جیسا ہو جائے تو جملہ کہنے دو. جب محمد کا سایہ محمد جیسا نہیں ہو سکتا تو محمد کا امتی محمد جیسا کیسے ہو جائے؟ جب محمد کا سایہ محمد جیسا نہیں ہو سکتا تو محمد کا امتی محمد کا ہمسایہ. کسی شاعر کے بڑے خوبصورت شاعر سنے کہ شان حق نور خدا حق کا ولی کل کا نبی. توجہ کیجیے گا. شان حق نور خدا حق کا ولی کل کا نبی. وہ محمد گود کا پالا ابو طالب کا ہے. اللہ ذرا سا اپنے ذہنوں کو مانا کیجیے گا. شان حق نور خدا حق کا ولی کل کا نبی. وہ محمد گود کا پالا ابو طالب کا ہے جس کا سایہ ہی نہیں ملتا کسی تاریخ میں. اس نبی پاک کا سایہ ابو طالب کا ہے. سلام پڑھے. سایہ کیوں نہ بنایا؟ بڑے لکھے لوگوں نے بتایا, علماء نے بتایا, نبی کی سیرت اور سنت بیان کرنے والوں نے بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کا سایہ اس لیے نہ بنایا. اگر سایہ ہوتا تو زمین پر پڑتا, زمین پر پڑتا تو نبی کے ساتھ چلنے والے کا قدم نبی کے سائے پر آ جاتا. اللہ اکبر. یعنی بشریت کو یہ گوارا ہوا کہ میرے محمد کے سائے پر کسی صحابی کا قدم آ جائے. میں کیا کروں؟ سب کا مقام اپنی جگہ. علی اپنی جگہ سے کہ سب وہ ہیں, صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں محمد کے سائے پر قدم رکھنے کا شرف حاصل نہیں ہے, لیکن میرا مولا وہ ہے جسے دوش نبوت پر قدم رکھنے کا شرف, جسے دوش نبوت پر قدم رکھنے کا شرف. کہاں ہے علی؟ نبی کے دوش پر. تاریخ نے لکھا یہ تو ہوا تھا فتح مکہ کے بعد رسول نے کہا یا علی توڑیے بتوں کو. یا نبی آپ نہیں توڑیں گے؟ کہ نہیں, آج دوش رسالت با امامت بلند ہوگی. اب نبی کے کاندھے پہ ہے مہر نبوت. یعنی کیا مطلب؟ محمد رسول اللہ کھڑے کہاں پر ہیں؟ خانہ کعبہ میں. کیا ہے خانہ کعبہ؟ بیت اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. بھائی کتنا پیارا منظر ہے. خانہ کعبہ میں ایک جانب ہے لا الہ الا اللہ, ایک جانب ہے محمد رسول اللہ, اور اس پر بلند ہے علی ولی اللہ. کہ جب میرے مولا سے لوگ آئے تو کہا یا علی ہاتھوں کو بڑھائیں گے, بیعت کریں گے. یہاں نہیں, چلو اللہ کے گھر میں, چلو خانہ خدا میں. علی آگے آگے, مجمع پیچھے پیچھے. علی مسجد میں آئے, ممبر کو دیکھا, اس ممبر کو دیکھا جہاں پہ محمد بیٹھا کرتے تھے. وہ دیکھنے کے بعد علی نے چلنا شروع کیا. پہلے سینے پہ قدم رکھا, دوسرے سینے پہ قدم رکھا, تیسرے سینے پہ قدم رکھا, اور وہاں پہ بیٹھے جہاں پہ نبی بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور بیٹھنے کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے حق کو حق کی طرف پلٹا دیا. بیٹھا ہوا ہے. یہ کہنا تھا کہ اسی مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا
جو نبی کے بعد آئے انہوں نے نبی کی جگہ کو نبی کے احترام میں چھوڑا، وہ ایک سینہ نیچے بیٹھ گئے۔ جو ان کے بعد آئے وہ ان کے نیچے بیٹھ گئے، جو ان کے بعد آئے وہ ان کے نیچے بیٹھ گئے۔ لیکن علی نے کیا کیا؟ علی نے پہلے پہ قدم رکھا، دوسرے پہ قدم رکھا، تیسرے پہ قدم رکھا اور نبی کے مقام پہ جا کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا یا علی آپ نبی کے مقام پہ جا کر بیٹھ گئے۔ علی نے کہا کم بخت تو اس لکڑی کے بنے ہوئے ممبر کی بات کرتا ہے، میں تو بولی ہوں اس نے نبی کے دوش پر سوار ہونے کا شرف۔ دوش نبوت پہ سوار ہے۔ فتح مکہ کا منظر یہی فتح مکہ، جب رسول رات بھر طواف خانہ کعبہ کرتے رہے، صحابی نے متوجہ کیا اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ نبی نے آواز دی میرے پیارے مؤذن کہاں ہو؟ بلال ہاتھوں کو جوڑ کر قریب آئے، جی اللہ کے نبی فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہ بلال آزان دو۔ اللہ اکبر۔ بلال نے چاروں اور دیکھا اور ایک جملہ کا اللہ کے نبی جب میں مدینے میں گلدستہ اذان میں جا کر اذان کہا کرتا تھا تو میرا قبلہ کعبہ ہوا کرتا تھا، میں کعبے کی چھت میں گلدستہ اذان میں جا کر اذان کہا کرتا تھا، مجھے کوئی ایسی اونچائی دکھائی نہیں دیتی جہاں میں جا کر میں اذان کہوں۔ رسول نے کہا بلال پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جا کعبے پہ چلا جا۔ توجہ کیجیے گا، بلال کعبے پہ آ جا۔ اب بلال کعبے پر کھڑے ہوئے ہیں، چاروں اور دیکھتے ہیں۔ نبی نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتا؟ بلال نے کہا اللہ کے نبی جب میں مدینے میں گلدستہ اذان پہ جا کر اذان کہتا تھا تو میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا۔ آج میں کعبے پہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کعبہ کسے بناؤں، قبلہ کسے بناؤں، کعبہ کسے بناؤں، قبلہ کسے بناؤں، کعبہ کسے بناؤں، قبلہ کسے بناؤں۔ رسول نے کہا بلال میری یہی مشکل ہے، میرے حاجیوں میں دیکھ علی کی جگہ ہے، علی کو کعبہ بنانا
لیے کہ آج بڑا کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے. ادھر جو آتا ہے کاپی ہو کے ادھر چلا جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ بیان کیا کہ ہمارا مولا کرار ہے, ہمارا مولا جرار ہے. لوگوں نے فرار کو کرار بنا دیا, جرار بنا دیا. میں نے کیا دیکھا, لوگوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا, اپنا امام بنا لیا, اپنا مسجد بنا لی, اپنے ممبر بنا لیے, لیکن آج تک نعرہ نہ بنا پائے. سب کچھ بنا لیے, ممبر بنا لیے, خلیفہ بنا لیے, حاجی بنا لیے, امام بنا لیے, آج تک نعرہ جوش لیا کہ نعرہ ہمیشہ زندوں میں ہوتا ہے, مردوں میں الحمدللہ. ہمارا امام علی کل بھی تھا, ہمارا امام آج بھی ہے, ہمارا امام کل بھی رہے گا. عزیزان محترم, اس لیے کہ آج بڑے چیلنج کیے جاتے ہیں, بڑے اعلان کیے جاتے ہیں کہ امام تو ہمارے بھی تھے, ہادی تو ہمارے بھی تھے, رہبر تو ہمارے بھی تھے, پیشوا تو ہمارے بھی تھے, خلیفہ تو ہمارے بھی تھے, امام تو تمہارے بھی ہیں. امام تو ہمارے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں, بڑے اعلان کیے جاتے ہیں کہ بھائی امام تو ہمارے بھی تھے, امام تو ہمارے بھی تھے. اب اگر اب کی کوئی یہ کہے کہ امام تو تمہارے بھی تھے تو گھبرانا مت اور کہہ دینا کہ تمہارے میں اور ہمارے میں یہی تو فرق ہے کہ تمہارا امام تھا, ہمارا امام میری ذات کا حصہ ہے. کیا کہنا فاطمہ کی عظمت. عزیزان محترم, خدا کی قسم دنیا میں واحد گھر ہے فاطمہ کا جس کے جیسا کوئی گھر موجود نہیں ہے. یہ بات جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں, دلیل ہے میرے پاس. کائنات میں سب سے افضل اگر کسی کا گھر ہے تو وہ فاطمہ کا گھر ہے. میں نے سب کے گھروں کو دیکھا, حد ہے کہ میں نے آدم کے گھر کو دیکھا, مجھے اچھے بھی ملے, برے بھی ملے. میں نے نوح کے گھر کو دیکھا, مجھے اچھے بھی ملے, برے بھی ملے. میں نے خود موسیٰ کے گھر کو دیکھا, اچھے بھی ملے, برے بھی ملے. میں نے خود محمد کے گھر کو دیکھا, اچھے بھی ملے, بری بھی ملی. لیکن یہ فاطمہ کا گھر ہے. جب فاطمہ کے گھر کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا, یہاں پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد. سمجھے کیا ہے فاطمہ میری ذات کا حصہ ہے. شہزادی نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. کیا ہے؟ تلاوت قرآن, رسول کے چہرے کی زیارت کرنا, راہ خدا میں انفاق کرنا. پہلی شعر کیا بتائی کہ تلاوت قرآن. شہزادی نے کہا کہ مجھے تلاوت قرآن پسند ہے. اللہ اکبر, کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, لانے والے محمد ہیں, پڑھنے والی فاطمہ ہیں. فاطمہ حسین کی ماں ہے. اور عزیزان محترم, جن کے بچے اچھے ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے
کہ وہ اپنی ماں کی اچھی عادتوں کو یاد رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنی ماں کی اچھی عادتوں کو یاد رکھے. حسین نے کہا امی جان، اے میری ماں، آپ کو قرآن پسند ہے تو قسم خدا کی آپ کی عادت اس وقت تک باقی رہے گی، گلا کٹ جائے گا نیزے پر تلاوت. شہزادی کے جو خطبہ ہے وہاں تک لے کے جانا تھا، لیکن چونکہ موضوع سے مربوط ہو گیا ہے اور ذہن میں آ گیا ہے تو بیان کرتا چلو کہ جب شب عاشور، روزہ عاشور، دونوں روایتیں موجود ہیں. آپ کے ذہن میں ہے کہ فدا شہزادی سے چھینا گیا، اس کو ذہن میں رکھیے. تو جب مولا غازی میدان میں آئے، جب مولا حسین نے کہا کہ جاؤ مہلت دے کر آؤ، اللہ اکبر، جب مولا میدان میں آئے خطبہ دینا شروع کیا، وہ لشکر سے آواز آئی کہ اے عباس چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. کسی نے کہا ہے عباس ہم تمہیں ان لوہے کی تلواروں سے ڈراتے ہیں، تو کسی ملعون کی آواز ہے کہ عباس ہم تمہیں امان نامہ دیتے ہیں. توجہ، مولا عباس نے کہا کہ دیکھ، تو جنہیں تلوار سے ڈرا رہا ہے ان کا بچپن تلواروں سے کھیلتے ہوئے گزرا ہے. اب جیسے یہ گفتگو ہوئی، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، بس اپنے مفت کا کہنا ہے. شبر کا ایک ساتھی تھا مارد، وہ ایک گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے لوہے کے نیزے کو لیا اور مولا غازی کی جانب وار کیا. اب یہ روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی نیزہ غازی کے قریب آیا تو غازی نے اپنی دو انگلیوں سے نیزے کو پکڑا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنی دو انگلیوں سے نیزے کو پکڑا، اپنی دو انگلیوں سے نیزے کو پکڑا. یعنی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دو انگلیوں سے نیزے کو وہی پکڑے گا جس کے باپ نے دو انگلیوں سے پیغمبر کو مارا. دو انگلیوں سے نیزے کو روکا، پلٹ کے وار کیا، واصل جہنم ہو گیا. اب مولا غازی نے اس گھوڑے کو دیکھا، اس کی قد و قامت کو دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا، فوراً اس گھوڑے پہ سوار ہوئے، اسے اپنے ساتھ میں لیا، لے کر چلے. لوگ شبر سے کہتے رہے اے شبر، یہ ہمارا گھوڑا لے کے جا رہا ہے، اسے رو کیوں نہیں رہے ہو؟ شبر نے کہا یہ گھوڑا ہمارا نہیں ہے، ہم نے حسن سے چرایا تھا. ہم نے حسن سے چرایا تھا. یعنی غازی نے وہ گھوڑا چھین کے بتایا کہ سنو، اگر کوئی چیز چرائی جائے، چھینی جائے، جب وارث آتا ہے اسے واپس لیتا ہے، جب وارث آتا ہے اسے واپس لیتا ہے. اے بدعت چھیننے والوں، جب فاطمہ کا وارث آئے گا خبروں سے نکالے گا، ہوا میں جلا. میری جدہ کے قاتلوں کو پہلے سولی پہ لٹکاؤں، پھر انہیں جلاؤں
شہزادی دربار میں ایسے آ رہی تھی جیسے محمد آ رہے ہیں. یعنی شہزادی کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بالکل وہی انداز، وہی رفتار، وہی گفتار، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے محمد چل کے آ رہے ہوں، یعنی محمد آ رہے ہوں. یعنی میں نے دیکھا کہ ایک مقام وہ ہے جہاں پر لوگوں نے شہزادی کو دیکھ کر یہ کہا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے محمد ہے. اب نبی نے فرمایا کہ قسم خدا کی روئے زمین پر اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو پھر کوئی مقام ایسا بھی ہونا چاہیے جہاں پہ لوگ یہ کہیں کہ یہ علی نہیں، یہ تو محمد لگ رہے ہیں، یہ علی نہیں، یہ تو محمد لگ رہے ہیں. تو میں نے کیا دیکھا؟ جب نماز ٹھوکرے کھاتے ہوئے علی کے پاس آئی اور علی نے نماز پڑھائی تو سب نے یہی کہا آج تو ایسی نماز پڑھی جیسی محمد. آج ایسی نماز پڑھی جیسی محمد کو آیا. شہزادی نے وہاں پہ آ کے فوراً پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد ایک جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی وہ شہزادی ہے جب دنیا میں آئی. توجہ کیجیے گا، اگر بات پہنچ جائے تو بتا دیجیے. جب دنیا میں آئی شہزادی نبی کی آغوش میں ہے، آتے ہی فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان والی علی ولی اللہ. اللہ اکبر. شہزادی ابھی دنیا میں آئی ہے، نبی کے ہاتھوں پہ ہے اور کہتی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہے اور میرے شاہ علی اللہ کے ولی ہے. اللہ اکبر. ابھی دنیا میں آئی ہے، کیا کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر علی اللہ کے ولی ہے. شہزادی کا یہ کہنا کہ علی اللہ کے ولی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح عرش میں ہو چکا ہے، زمین پہ اعلان باقی ہے. زمین پہ اعلان باقی ہے. تاریخ میں لکھا شہزادی نے بیان کرنا شروع کیا کہ تم نے اس نبی کی بات نہیں مانی جو تمہارے لیے ہدایت چاہتا تھا. بہت بڑا اور طویل خطبہ ہے. پھر شہزادی اپنے مدعے پہ آئی کہ یہ خطب میری وراثت ہے، میرے پاپا سے مجھے دے. تو ایک مغرور سی آواز جو نہ تو عورت کی تھی نہ مرد کی تھی بلند ہوئی کہ نبی نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. شہزادی نے کہا کہ اس حدیث کا گواہ ہے تیرے پاس. تو یہی آواز ایک زنانی شکل میں پردے کے پیچھے سے آئی کہ میرے ابا جان صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ نبی نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اب جن صاحبہ کی آواز آئی تھی ان کے بارے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. سنیوں کے اور اہل سنت حضرات کے بہت بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی معتبر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ خود ام المسلمین یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ محمد اپنے پڑوسیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اگر بات پہنچ جائے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا. کون کر رہی ہے روایت؟ مسلمانوں کی. کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ محمد اپنے پڑوسیوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور مجھے شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ اپنی وراثت میں سے کچھ ان کو نہ دے دیں. مجھے شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ اپنی وراثت میں سے انہیں کچھ نہ دے دیں. اپنی مجھے
آتے تھے تو میں نے کیا دیکھا؟ تاریخ میں محمد پر دو ہی مرتبہ شک ہوا ہے، یا تو باپ نے شک کیا ہے یا بیٹی نے شک، یا تو باپ نے شک کیا ہے یا بیٹی نے شک کیا ہے۔ وہ یہی صاحبہ جب پہنچی خلیفہ سوم کے پاس، چونکہ ہوتا یہ تھا نبی کی زوجات کے ازواج کے وظیفے بنے ہوئے تھے، جو پہلے چونکہ ان کے باپ تھے انہوں نے بھی دیا، جو دوسرے آئے انہوں نے بھی دیا، جو تیسرے آئے انہوں نے بند کر دیا۔ اب یہ پہنچی شکایت لے کر کہ آپ نے ہمیں اس مہینے وظیفہ کیوں نہیں دیا؟ کہ جی وہ تو بند کر دیا گیا۔ کہ کیسے بند کر دیا گیا؟ ہمیں پہلے سے ملتا ہوا رہا ہے کہ دیکھیں وہ جو آپ کو دیتے تھے وہ اپنے آپ سے دیتے ہوں گے، بیت المال سے تو نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! کیا کہنا فاطمہ کی عظمتوں کا، کیا کہنا فاطمہ کی کرامت کا، کیا کہنا فاطمہ کے خاندان کا۔ ارے جو امت کے ٹکڑوں پر مرے اسے ام المسلمین کہتے ہیں، اور امت جس کی ماں کے ٹکڑوں پر مرے اسے فاطمہ زہرا۔ امام نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک نماز قبول نہیں ہوگی، نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک علی کی ولایت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر! اور علی کی ولایت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک زہرا کے قاتلوں پر لعنت نہیں ہوگی۔ بڑے عجیب عجیب افراد ہمارے یہاں موجود ہیں، کبھی سب ٹھیک ہے لیکن لعنت مارنا، کھلا کھلا برا مارنا۔ اچھا آپ یہ میں آپ کو اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا، توجہ دیجیے گا۔ چھٹے امام کے زمانے میں چھٹے امام کے ایک صحابی امام کی بارگاہ میں آئے اور وہی امام کے پاس چونکہ ان لوگوں کو پہلو میں بیٹھنے کا شوق ہمیشہ سے رہا ہے۔ اللہ پہلو میں بیٹھنے کے یہ سمجھتے ہیں کہ پہلو میں بیٹھ جائیں تو شفا مل جائے گی، علم مل جائے گا۔ وہیں پر ان کے بہت بڑے محدث اعظم امام اعظم بیٹھے ہوئے تھے۔ امام کے جانے والے نے کہا مولا میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ اب امام نے بھی امتحان کہا کہ تم بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے تعبیر بتائی۔ جیسے ہی امام کے صحابی نے تعبیر کو سنا فوراً امام کے سامنے برجستہ ایک جملہ کہا کہ مولا اس ناسبی کی روایت مجھے پسند نہیں آئی۔ امام کے سامنے کہا کہ اس ناسبی کی تعبیر مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ شیخ کلائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام کے سامنے کہا کہ اس ناسبی کی تعبیر مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو امام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بھائی کس کے سامنے کہہ رہے ہو، کیوں برا کہہ رہے ہو، ارے فلاں طبقے کے عالم ہیں، ایسے منہ پہ برا نہ کہو۔ امام نے کچھ نہیں کہا، امام خاموش رہے۔
اور ہمارے یہاں پر روایت کے 3 طریقے ہیں: تقریر معصوم، فعل معصوم، قول معصوم. یعنی امام جو کہہ دے وہ حجت، جو کر کے دکھا دے وہ حجت. اور اگر کوئی عمل انجام دیا جائے اور امام خاموش رہے تو یہ بھی حجت ہے. اس نے کہا مولا اس ناسبی کی، اس ملعون کی روایت تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. امام کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے جو برا ہے اسے برا کہا جائے گا، چاہے وہ امام اعظم ہو یا فاروق اعظم. رسول کے قاتلوں پہ لعنت، صحابہ کے قاتلوں پہ لعنت، علی کے قاتلوں پہ لعنت، حسن کے قاتلوں پہ لعنت، حسین کے قاتلوں پہ لعنت، عباس کے قاتلوں پہ لعنت، علی اکبر کے قاتلوں پہ لعنت، قاسم کے قاتلوں پہ لعنت، مولانا محمد کے قاتلوں پہ لعنت. نعرہ حیدری! جو برا ہے اسے برا کہا جائے گا، چاہے وہ امام اعظم ہو یا فاروق اعظم ہو. عزیزان محترم، دنیا سمجھے وہ کہتے بھائی جیسے بھی تھے، نبی کی بس میں بیٹھنے والے تھے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. کس کا کیسا ظرف ہے، کون اہل بیت سے کتنا مخلص ہے. ضروری نہیں کہ کوئی نبی کے پہلو میں ہو تو وہ عالم ہو جائے گا. اس لیے کہ سامنے والے میں صلاحیت ہونی چاہیے. فاعل میں فاعلیت بہت ضروری ہے. توجہ کیسے؟ مثلا آپ کسی کتے کو لیں، سمندر میں چلے جائیں، ڈبوتے رہیں، جتنی بار ڈبوؤ گے اتنا کتے کی اجازت نجاست میں اضافہ ہوگا، لیکن سمندر کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ ڈبوتے جائیں وہ نجس ہوتا چلا جائے گا، لیکن سمندر وہیں کا وہیں رہے گا. یعنی معلوم چلا کہ کتے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پاک ہو جائے، لیکن سمندر میں صلاحیت ہے پاک کرنے کی، لیکن کتے میں ضرورت نہیں ہے کہ پاک ہو جائے. یعنی رسول کے اندر صلاحیت تھی کیونکہ وہ مرکز طہارت تھے، لیکن کچھ لوگوں کے نفس بالکل کتوں جیسے تھے. لوگوں کے نفس بالکل کتوں جیسے تھے جنہیں طہارت کا سمندر بھی جگا نہیں. محترم، دنیا سمجھے اور بڑا عجیب زمانہ ہے. ہر ممبر پہ آنے والے کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مخلص اہل بیت ہے. ہر علی علی کرنے والے کو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مخلص اہل بیت ہے. کیونکہ دل میں لوگوں کے ہوتا ہے چھوٹا سا، یہ چھوٹا سا رکھتے ہیں دل کے اندر. اتحاد اخلاق بھائی حضر کے مل جاتے ہیں. یہ نہ کہیے، کھلا کھلا نہ کہیے، کیوں نہ کہیں. ایک مثال کے ذریعے واضح کروں. جب تک یہ حدیث میں ہے، امام بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر عبادتیں کرتا رہا، تمام عمر حج کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور پہاڑ جتنی دولت اللہ کی راہ میں انفاق کرتے، صرف کرتے، خرچ کرتے، اس صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مر جائے، اگر اس کے دل میں سوئی برابر بھی ہمارے دشمنوں کی محبت ہے تو اسے شفاء نصیب نہیں ہوگی. قلب کا پاک ہونا ضروری ہے. اسی کتے کو لے لیں آپ، کتا کنویں میں گر گیا. شریعت میں مسئلہ بھی ہے کہ اگر کتا کنویں میں گر جائے تو آپ کتے کو نکال دیجیے، بہت پاک ہو جائے گا. ایک صاحب سو رہے تھے کہ کیا ہوا، بدبو آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ کتا کنویں میں گر گیا. گھبرا کیوں رہے ہو؟ اس نے نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا. اب وہ بیچارے نکالتے رہے، بدبو ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے. صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی.
ایک شخص کا گزر ہوا کہ بھیا اتنا پسینہ کیوں ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہ کنویں میں کتا گر گیا تھا۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہ اتنے ڈول نکال دیے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ پھر بھی بدبو نہیں جا رہی ہے۔ اللہ حضرت پھر بھی بدبو نہیں جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا میاں یہ تو بتاؤ کیا کتے کو باہر نکالا؟
وہ حدیث پڑھتا گیا کہ نبی نہ تو وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کی لاڈلی نے جلال کی حالت میں ایک جملہ کہا، اے ابو قحافہ کی اولاد، ارے تو اپنے باپ کا وارث بن جائے اور میں محمد کی وارثانہ بنوں. اپنے باپ کا وارث بن جائے. میں ذرا خوبصورت چار مصرے ہیں. تمہیں خبر ہے کہ رتبہ نبی کی بیٹی کا. اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، آخری بات ہو جائے گا تمام. تمہیں خبر ہے کہ رتبہ نبی کی بیٹی کا پیغمبروں کے تصور سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا. تمہیں خبر ہے کہ رتبہ نبی کی بیٹی کا پیغمبروں کے تصور سے بھی زیادہ ہے. تو جو احترام کرے فاطمہ کے خاطر کا حلال زادہ نہیں، وہ حرام زادہ. بولو ہاتھ بلند. زمین محترم، یہ پہلی گھر گھر جا کے یہ فدق ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے. آخری بات ذہن میں چاہے آپ اسے سمجھیے، آپ کی مرضی ہے. فدق کے بارے میں یہ روایتیں ہیں کہ اہل بیت بنو اس کے بعد جو بھی سلسلہ چلتا رہا، یہ خطبہ فدق اپنے بچوں کو یاد کراتا تھا. فدق ہمارے یہاں روایت سے نہیں پہنچا ہے، نسل در نسل پہنچا ہے. سیم میری کنڈیشن غدیر کی بھی ہے. دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں، ایک ہے غدیر، ایک ہے فدق. لوگوں نے بات آ گئی ہے تو کہہ چلو آپ علی کے ماننے والے ہیں، آپ غدیری ہیں. اس بات پہ بالکل بھی غور نہ کیا کیجئے کہ کون غدیر کو مانتا ہے، کون غدیر کو نہیں مانتا، کون یاد رکھتا ہے، کون یاد نہیں رکھتا. اس لیے کہ غدیر ہے نبی کی وصیت کا نام. اللہ اکبر، غدیر ہے محمد کی وصیت کا نام. اور وصیت کا تعلق گھر والوں سے ہوتا ہے، باہر والوں سے نہیں ہوتا. وصیت کا تعلق گھر والوں سے ایک بہت ہی بڑا فرق ہے غدیر میں اور فدق میں. وہ یہ کہ غدیر نے لوگوں کے امام کو چھانٹا ہے اور فدق نے شیعت کو چھانٹا ہے. اصلی شیعہ وہی ہوگا جو فاطمہ کے خاطروں سے ڈرا ہے، فاطمہ کے دشمنوں کا دبا ہے. کتنی مظلوم ہے زہرا، کتنی غریب ہے اجر کو زہرا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اختر بیان کرتا ہے کہ جب رسول کا آخری دن تھا، آخری ایام میں رسول تھے، تو مولا کائنات اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ رسول کے گھر پہنچے. رسول نے علی کو آتا ہوا دیکھا، حسنین کریمین کو دیکھا، اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا اور انداز یہ تھا کہ جب علی کو اپنے سینے سے لگایا تو گریہ کرنے لگی. علی نے کہا
اے اللہ کے نبی آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہ علی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تمہارے گلے میں رسی کا پھندا ہوگا۔ اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تم مسجد کے محراب میں شہید کر دیے جاؤ گے، تمہارے سر پر تلوار کی ضرب لگائی جائے گی۔ اور یہ دیکھنے کے بعد علی بھی گریہ کرنے لگے۔ اب نبی نے اللہ اکبر، اس صابر نبی نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف دیکھا۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو قرۃ عینی ہے، جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ فاطمہ محمد کی بھی ماں ہے۔ جب نبی نے فاطمہ کو دیکھا اور فاطمہ کو دیکھ کر گریہ کرنے لگے تو فاطمہ نے کہا بابا آپ مجھے دیکھ کر کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رسول نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، فاطمہ کے رخساروں کا بوسہ لیا، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں کہ بابا بات کیا ہے؟ کہ بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد تمہارے گالوں پر تماچے لگائے جائیں گے، تمہارے ہاتھوں کی ہڈیاں، تمہارے ہاتھوں کی ہڈیوں کو توڑا جائے گا۔ لوگوں وقت آ گیا جب لوگ درے فاطمہ پر آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو، ہم دروازے پہ آگ لگا دیں گے، کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ ارے عمر ابن خطاب ملعون نے خدا لعنت کرے دروازے پہ ایسی لات ماری کہ نبی کی شہزادی در و دیوار میں لگ گیا۔ اجرکم السہرہ، اجرکم السہرہ۔ فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ وہ مقتل بیان کرتا ہے کہ گھر میں ایک لوہے کی میخ نکلی ہوئی تھی جو فاطمہ کی پسلیوں میں بے بس ہو گئی۔ ارے پسلیوں میں بے بس ہونا تھا کہ فاطمہ نے فوراً کہا اے قصہ، ارے میرا محسن مارا گیا۔ اجرکم السہرہ، اجرکم السہرہ۔ اے فضال میرا محسن مارا گیا۔ جب غشت افاقہ ہوا تو فاطمہ نے کیا دیکھا؟ علی کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب فاطمہ نے اپنے آپ کو باہر لے کے آئی، علی کے دامن کو پکڑا اور ایک جملہ کہا، خلو ابو الحسن، اے لوگوں علی کو چھوڑ دو، اے لوگوں علی کو چھوڑ دو۔ ارے یہ کہنا تھا کہ منفذ نے فاطمہ کے ہاتھ پر ایسا تازیہ نہ مارا کہ فاطمہ کے ہاتھوں کی ہڈیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ارے دل کھول کے پرسہ کرو، ایسے پرسہ کرو جیسے اپنے گھر والوں کا پرسہ کرتے ہو، اس لیے کہ یہ حسین کی ماں کا پرسہ ہے، یہ حسن کی ماں کا پرسہ۔ حضرت مقتل بیان کرتا ہے، شہزادی وہ ہے جو دل میں گریہ کیا کرتی تھی، رات میں بھی اپنے بابا کے لیے گریہ کیا کرتی تھی اور کہتی جاتی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹ گئے، اگر دن میں ہوتے تو دن رات میں بدل جاتا۔ اجرکم السہرہ۔ اب مدینے کے لوگوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ اجرکم السہرہ مقتل بیان کرتا ہے کہ لوگ علی کے پاس آئے کہ علی زہرا سے کہا کرے یا تو دن میں رویا کرے یا راتوں کو رویا نہ کرے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ ارے کتنی غریب ہے زہرا، کتنی مظلومہ ہے زہرا کہ اپنے بابا پر گریہ نہیں کرنے دیا۔ میں نے کہا شہزادی لوگوں نے آپ سے نہیں کہا تھا، علی سے کہا تھا، اور کسی نے آپ کے تماچے نہیں مارے تھے۔
نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، تمہیں کام کرنا، ہم مجرے میں جا رہے ہیں، جب تک تسبیح کی آوازیں آتی رہے سمجھ لینا تمہاری شہزادی زندہ ہے، جب آوازیں آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ رخصت ہو چکی ہے۔ حضرت الزہرا اور حافظہ ایک کام یہ کرنا کہ جیسے ہی میرے بچے آئے تو سب سے پہلے ان کو کھانا کھلا دینا۔ ارے یہ کہنا تھا کہ فاطمہ کی آوازیں بند ہو گئی، حسن حسین اپنے گھر میں آئے۔ ارے آپ کے یہاں بھی بچے ہوں گے نا، جب بچے گھر میں آتے ہیں تو یا تو ماں کے بارے میں پوچھتے ہیں یا باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہائے حرمت حسین، جب اماں کے بارے میں پوچھا، اسماء نے کہا اے بچوں تمہاری اماں۔ حضرت الزہرا، اے شہزادو پہلے کھانا کھا لو، کیا تم نے دیکھا ہے کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کہ نہیں بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ ارے امام ہے نا، سمجھ گئے، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، حسن حسین غش کھا کے گر گئے کہ بابا غضب ہو گیا کہ میرے لاڈلو کیا ہوا؟ کہ بابا اماں زہرا جزاک اللہ جزاک اللہ، اے بابا اماں زہرا گزر گئی۔ علی غش کھاتے ہوئے اپنے گھر میں آئے، اب علی نے اس کو کفن کا اہتمام کیا، کفن کا اہتمام کیا، غسل کا اہتمام کیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ شہنشاہ صبر چیخ مار کے روتا ہے۔ میں نے کہا اے میرے مولا، آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ چیخ مار کے گریا کرے ہو۔ علی نے کہا اے سلمان، ارے میں کیا بیان کروں، ارے فاطمہ کی پسلیاں، جزاک اللہ، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے کبھی ہم سے شکایت نہ کی۔ ارے فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا اور فلا فلا کو شریک نہ ہونے دینا۔ ارے غسل و کفن دیا گیا۔ علی نے سارے بچوں سے کہا اے بچوں اماں کا دیدار آخر کر لو۔ ارے زینب ام کلثوم آئی، ماں سے لپٹ گئی، اے اماں ہم یتیم ہو گئے، اے اماں کس عالم میں چھوڑ کے جا رہی ہیں، اے اماں ہمارا کیا ہوگا؟ حسن آئے رخصت آخری کے لیے، اماں سے لپٹ گئے، بیان کرتے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے کیا دیکھا کہ شہنشاہ کربلا علی کا غریب حسین اپنے مقام پہ کھڑا ہوا ہے۔ علی نے کہا حسین دیدار آخر کے لیے کیوں نہیں آتے؟ حسین نے کہا بابا علی جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا۔ اے بابا اماں جب تک نہیں بلائیں گی